الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثال له ولا مماثل له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وشفاء صدورنا وملجأنا ومأوانا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى جل جلاله في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. محترم سامعین و ناظرین، آپ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوں. میں نے قرآن مجید سے ایک آیہ مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی ہے جس میں اللہ کریم نے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین کی تعریف کی ہے. الذین قالوا ربنا اللہ، بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا پالنے والا اللہ ہے. ثم استقاموا، پھر ڈٹ گئے. تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں. اللہ تخافو، یہ ان تفسیریہ ہے، یعنی وہ اس بیان کے سلسلے میں آتے ہیں کہ اللہ تخافو، کہ وہ ڈٹ جانے والوں، اللہ کے نام پر استقامت دکھانے والوں گھبراؤ نہیں. اللہ تخافو، مت ڈرو. وابشروا بالجنت التی کنتم توعدون، اور تمہیں اس جنت کی خوشخبری سنائی جاتی ہے کہ جس کا تمہیں وعدہ دیا جایا کرتا تھا. یہ نبی پاک علیہ السلام کے
तमाम सहाबा किराम की तारीफ़ और मदद सना में ये आयत नाज़िल हुई है, जिन्होंने कहा हमारा पालने वाला अल्लाह है। फिर ये कह के डट गए। डट जाना इक्तिज़ान दलालत करता है कि उन्हें मुसीबतें पेश आई हैं। कभी कोई नहीं कहेगा कि मैंने डट के हलवा खाया है, मैं डट के सो गया। डटना उसी जगह इस्तेमाल होगा जहाँ मुसीबत हो। मतलब कलमा पढ़ने वालों ने ये देखा कि आज कलमा पढ़ना मौत का दरवाज़ा खटखटाना है, आसान काम नहीं। तमाम पूरी दुनिया में एक भी बंदा तौहीद वाला नहीं है। सब बुतों की पूजा करते हैं, लकड़ियों की पूजा करते हैं, पत्थरों की पूजा करते हैं, लोहे की पूजा करते हैं, आग की पूजा करते हैं, पीपल की पूजा करते हैं। खुदा का पूजने वाला कोई नहीं है। इसका मतलब पूरी दुनिया में एक अलग किस्म का नारा है, ला इलाहा इल्लल्लाह। मोमिनों ने कलमा पढ़ा, फिर वो डट गए। डट जाने का लफ्ज़ तकाज़ा करता है कि उनको फ़ौरन मुसीबतें पेश आई हैं। आज हमें बने बनाए हुए मकान, रिहाइश की सहूलतें, खाने पीने की सहूलतें, मुल्क के अंदर आज़ादी के साथ दीन की आवाज़ बुलंद करने की खुली इजाज़त है। आज के हालात में ये समझ में नहीं आता कि वो कलमा पढ़ के डटे क्यों। पूरी रूए ज़मीन पर जितने अंबिया आए उन्होंने एक जुमला बोला, या कौम उबुदुल्लाह मा लकुम मिन दूनिल्लाह। ऐ मेरी कौम के लोगों, तुम ऐसे करो, क्यों पूछते हो अल्लाह को छोड़ के, औरों को पूछते हो। तुम्हारा और कोई माबूद नहीं है, सिर्फ एक अल्लाह माबूद है। लेकिन या कौम में से उनका कलाम शुरू हुआ। मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि ए मूसा, तू भी और हारून भी दोनों जाओ और जाकर फ़िरौन से बात करो। जाओ दो बात करो अकेले से। फ़क़ूला लहू क़ौलन लय्यिनन लअल्लहु यतज़क्करु औ यख़शा। बात नरमी से करो। हो सकता है कि नरमी से बात करने से उसका दिल पसीजे, वो मुतासिर हो, और वो उसका दिल नरम होने के बाद वो राह रास्त पर आ जाए। जाओ दो बात करो एक से। इसका मतलब अगर उनको ख़तरा है तो फ़िरौनियों की तरफ से है, बनी इसराइल की तरफ से तो नहीं है ना। बनी इसराइल तो उनके धड़े के लोग हैं, उनके अपनी कौम के लोग हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये कि सरकार का वक्त आया, फरमाया जाओ सारे जहान की तरफ जाओ। मा अरसलनाका इल्ला काफ़तन लिन्नास, सारी दुनिया की तरफ आपको भेजा गया। और अकेले जाओ, अकेले बात करो सबसे। बात नरमी से नहीं करनी, बात गर्मी से करनी है। कुल या अय्युहल काफिरून, ओ काफिरो। पहला कदम ही देखें पूरी दुनिया में कितना मुख्तलिफ है। हदीस रसूल पाक अलैहिस्सलाम में है, अजर का अला कदर नस्बे का, तुम्हारा मुआवजा उतना होगा जितनी तुम्हारी मेहनत होगी। उस नुक्ता निगाह से सारे नबियों और सारे रसूलों के मुकाबले में सरकार की मेहनत इस वजह से सबसे ज़्यादा हो गई कि या कौमी, जो नबी सारे कहते आए, आते ही अपनी कौमों की तरफ चले कि अगर ऐ मेरी कौम के लोगों, ऐ मेरे खलेरों, मलेरों, फकीरों, चचाजाद भाइयों, किसी न किसी अपने रिश्ते की बुनियाद पर उनको खिताब करते थे। सरकार की बारी आई, फरमाया किसी रिश्ते की बुनियाद पर बात नहीं करोगे। कुल या अय्युहल काफिरून। अब जब ये लफ्ज़ बोला गया तो पूरी दुनिया में यकायक सरकार की मुखालफत जंगल की आग की तरह फैल गई। अब सबसे ज़्यादा मुश्किल किसकी पड़ी? सरकार की। अब जिस कदर सरकार की दावत मुश्किल है, उस दावत को कबूल करना उतना ही मुश्किल है। कालू रब्बुना अल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू, उन्होंने कहा हमारा पालने वाला अल्लाह है, फिर डट गए। और डट जाने से मुराद क्या है? मुसीबतों का मुकाबला सीना सफ़र होकर किया है।
فاقے جھیل کے کیا ہے، دشمنوں کے مجموعوں میں کیا ہے۔ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں باپ دونوں کی طرف سے غلام تھے، جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کو قبول کیا چاروں طرف سے پٹائی شروع ہو گئی، مارنے لگے۔ حضرت نبی کریم علیہ السلام کو یہ اطلاع کی گئی کہ یا رسول اللہ آج مجھے جلایا جا رہا ہے، ایک مرتبہ آپ سامنے تشریف لائیں۔ کیا مطلب ہوگا؟ آپ کو دیکھوں گا مجھے آگ میں جلنے کا احساس نہیں ہوگا، آپ کو دیکھوں پھر مجھے کیا پتا ہے کہ میں جل رہا ہوں۔ جب انہیں آگ کے علو میں کھڑا کیا، سرکار اچانک سامنے آئے، کہا یا نارو کونی بردم و سلامہ علی عمار ابن یاسر۔ عمار ابن یاسر کا نام لیا اور کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جا۔ یہ وہ جملہ تھا جو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا تھا، یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا، لیکن سلامتی کی حالت میں اتنی ٹھنڈی بھی نہ ہو کہ اس کو تکلیف پہنچے۔ تو محدثین نے اس پر گفتگو ہے، اس وقت آپ کی 16 برس عمر ہے، یہ ابتدائی عمر میں یہ مشکلات پیش آئی تھی، اور آپ کو آگ میں جب ڈالا گیا تو 3 میل کی بلندی پر سے اگر کوئی پرندہ گزرتا ہے کباب ہو کے نیچے گرتا ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو باندھی گئی ہوئی رسیاں وہ جلی، آپ کا کچھ نہ بگڑا۔ آپ کتنا وقت آگ میں رہے؟ ایک روایت ہے 7 دن، ایک روایت ہے 40 دن۔ 40 دن لگاتار انہوں نے اسی آگ کے علو میں رکھا تاکہ یہ یقینی طور پر جل جائے۔ دیکھا رسیاں جلی ہیں، پر ابراہیم علیہ السلام آگ کو پتہ یہ نبی ہے اور یہ رسی ہے، رسی کو جلا سکتی ہوں، نبی کو نہیں جلا سکتی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا۔ آج حضرت عمار بن یاسر کے لیے وہی جملہ سرکار نے بولا اور بتایا کہ اگر اتنی مشکل میں ہے تو اس اعلان کو مخفی کر دو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ اے ذکر مبارک اتنا پھر کردے کیوں ڈریے، ذکر مبارک کردے چلیے جو بیتے سو جریے۔ اگر یہ اتنا برکت والا ذکر ہے تو اس کو چھپا کے کیوں کریں، برملا طور پر کریں گے۔ تو پہلی دعوتی سے امتیاز ہو گیا کہ ان کی ابتدا ہوئی تھی یا قوم میں بدلائے میری قوم کے لوگوں تم اللہ کی پوجا کرو، اور سرکار دو عالم علیہ السلام کی ذات پاک کو کہا قومی نہیں کہہ سکتے ہو، کل یا ایھا الکافرون کہو، یعنی روح اور یا کا کوئی کلمہ نہیں بولیں گے، جرأت کا اور غیرت کا اور بلند پائیگی اور شجاعت کا جھنڈا بلند آپ کریں گے۔ تو اس سے نبی پاک علیہ السلام کے تمام صحابہ کی بات چل نکلی، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ نے توفیق بخشی، انہوں نے جا کے پتہ کیا کہ کس کس کو تکلیف پہنچ رہی ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے کہا ہمارا پالنے والا اللہ ہے، پھر ڈٹ گئے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی لوگوں میں سے ایک ہے جو اللہ کو اللہ کہہ کے ڈٹ گئے، اور پھر اس راستے کی مشکلات نے اتنا طول پکڑا کہ جس وقت ان کو موسم گرما کی دھوپ میں کعبہ شریف کی ریت پر لٹایا گیا اور چھاتی پر گرم پتھر رکھے گئے۔ جو لوگ مکہ شریف میں گئے ہیں ان کو پتہ ہوگا، مجھے موسم گرما کی چند گھڑیاں مکہ شریف میں گزارنے کا موقع ملا ہے۔ اگر آپ دوپہر کی دھوپ میں پتی ڈال کے پانی دھوپ میں رکھ دیں تو 5 منٹ کے بعد وہ چائے بن جاتی ہے۔ یعنی آگ کا علو اتنا مؤثر نہیں ہوتا جتنا مکہ شریف کی گرمی۔ مکہ شریف کی گرمی نیچے ریت بچھی ہوئی ہے، چھاتی پر پتھر ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ تم ہمارے بتوں کا اقرار کرو۔ وہ اخذ کا لفظ بولتے ہیں، میں نے ایک کو مان لیا اس پر ثابت قدم رہوں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے کہا کہ ایک شخص اس طرح
سرکار کا کلمہ پڑھتا ہے، خاندانی طور پر وہ غلام ہے، اس پر پٹائی ہو رہی ہے، اذیت پہنچ رہی ہے، وہ موت کے دروازے سے دن میں 10 تک گزرتا ہے۔ آپ چلے گئے، جا کے امیہ ابن خلف سے بات کی، کہا بات کرو، یہ بیچنا چاہتے ہو کہ نہیں؟ انہوں نے کہا بیچنا چاہتا ہوں، لیکن تمہارے پاس ایک غلام ہے جو کاروبار کا بڑا شعور رکھتا ہے، نستاس اس کا نام ہے، وہ کرسچن ہے، وہ آپ غلام بھی مجھے دیں اور 40 اوقیہ سونا بھی دیں تو بلال حبشی کو میں آزاد کروں گا۔ اوقیہ اونس کو کہتے ہیں، تو 40 اونس کا آپ اندازہ کر لیں وہ کتنا وزن بنے گا سونے کا۔ حضرت بلال حبشی نے کہا ٹھیک ہے مجھے منظور ہے۔ گئے، جا کر کے 40 اوقیہ سونے کا بھی بندوبست کیا اور نستاس کو بھی تیار کیا۔ آپ فوری طور پر آئے، انہوں نے کہا میں نے تمہارا مطالبہ فوری طور پر پورا کیا، فوری طور پر حضرت بلال کو آزاد کرو۔ جب آزاد انہیں کیا گیا تو کفار نے مذاق اڑایا، آپ کا استہزاء کیا۔ انہوں نے کہا دیکھو کیسا عجیب آدمی ہے ابو بکر، اتنا کاروباری طور پر بیدار اور باشعور انسان ہے، اور کیسا کمی کا سودا کیا، خسارے کا سودا کیا ہے۔ تو حضرت بلال حبشی کے بارے میں حضرت ابو بکر صدیق کے جو جملے تھے اہل علم نے اس کا ترجمہ کیا ہے، نہ شمس شاہ ہے فلک پر نہ ہلالت شاہ ہے، نہ شمس شاہ ہے فلک پر نہ ہلالت شاہ ہے، چشم بینا ہو تو ان دونوں سے بلالت شاہ ہے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کو سامنے لائے حضور کے، سرکار دیکھ کے خوش ہو گئے۔ رومی رحمۃ اللہ علیہ اس موقع پر حضرت ابو بکر صدیق کے حالات کا ترجمہ کرتے ہیں، گفت مادو بندگانے کوئے تو، آج کا دانشور کہتا ہے جیسا نبی ہے میں بھی بشر ہوں، نہیں تم حضور جیسے بشر نہیں ہو، حضور کی بشریت جیسے کسی نبی کی بشریت نہیں، تم کون ہو؟ یہ بحث علمی قسم کی ہے، میں علمی قسم کی بحث چھیڑنے سے گریز کرتا ہوں کافی، کیونکہ علمی مباحث سے اگر پلے کچھ نہ پڑے تو مطلب کچھ نہیں نکلتا۔ تو کہتے ہیں حضور بھی بندے ہیں ہم بھی بندے ہیں، لیکن رومی کہتے ہیں ابو بکر صدیق کا جو سٹیٹمنٹ ہے وہ یہ ہے، گفت مادو بندگانے کوئے تو، یا رسول اللہ ہم دونوں آپ کے کوچے کے غلام ہیں، آپ کے غلام نہیں ہیں، آپ کے کوچے کے غلام ہیں۔ رومی کہتے ہیں گفت مادو بندگانے کوئے تو، کردوش آزاد پر روئے تو، یا رسول اللہ آپ کی گواہی میں اس کو آزاد کرتا ہوں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بول بالا ہو گیا، انہوں نے 17 یا 18 غلاموں کو اور کنیزوں کو پیسے دے دے کے آزاد کیا۔ تو ان کی تعریف قرآن مجید میں کہی ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا پالنے والا اللہ پہ ڈٹ گئے، جو لوگ ڈٹے تھے مظلوم تھے ان کی مظلومیت میں سہارا کس نے دیا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات پاک نے دیا تھا۔ اور حضرت نبی کریم علیہ السلام کے جو اقربا تھے انہوں نے بھی کلمہ پڑھنے میں کچھ دیر کی ہے، لیکن سرکار کے جو مخلصین ہیں انہوں نے دیر نہیں کی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی یہ شہادت کے ایام ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی 5ویں 6ٹھی پشتے اوپر چل کے ان کا ہاشمیوں کے ساتھ شجرہ ملتا ہے، یعنی قریش میں سے تھے، اور خوبصورت آدمی تھے، صحت مند تھے، درمیانی قد تھا، جوڑ بند اچھے مضبوط تھے، لیکن طبیعت پر شرافت اور حیا کا غلبہ تھا۔ اور حضور کی صاحبزادی حضرت رقیہ اسلام کی آمد سے پہلے ان کے ساتھ بیائی گئی تھی۔ جس تاریخ بدر کی جنگ ہوئی اس تاریخ وہ سخت علیل تھی، انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میں بھی چلتا ہوں۔ آپ فرماتے تیری اہلیہ بیمار ہے، یہ تیری ارجنٹ ضرورت ہے، اس لیے میں تمہیں موقع دیتا ہوں، تم ٹھہر جاؤ۔ کہا کہ بدر کی جنگ ہو، یہ کفر و اسلام کے دوراہے پر پہلا ٹکراؤ ہے، اس میں غیر حاضر ہوں، یہ میرے لیے لائق نہیں ہے۔ سرکار
میں کاغذات میں تجھے حاضر قرار دوں گا۔ اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جو فتوحات ملے گی ان میں تمہارا بدریوں والا حصہ ہوگا۔ آئندہ جب وقت آئے گا پینشن کا تو تمہیں بدریوں والی پینشن ملے گی۔ اس پر ہو رہا ہے کہ ادھر سے اطلاع آ رہی ہے کہ بدر کے اکھاڑے میں مسلمان جیت گئے، کافر ہار گئے۔ ادھر حضرت رقیہ کا جنازہ پڑھا جا رہا ہے، تو یہ دیکھ کے دنیا چیخ اٹھی کہ کتنا ثابت قدم مسلمان ہے کہ گھر میں ماتم ہے مگر اس فتوحات کی خوشی منا رہا ہے۔ یہ باتیں تو مولانا بیان کرتے ہیں لیکن یہ نہیں کہتے کہ اس سے ثابت کیا ہوتا ہے۔ ثابت کیا ہوتا ہے؟ ایک بندہ حاضر نہیں ہے، اس کو حاضر قرار دینا یہ کس کا کام ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کا مختار کل ہے۔ اگر وہ اس کو اختیار کلی حاصل نہ ہوتے تو غیر حاضر کو حاضر کیسے قرار دیا جاتا ہے؟ اور وہ حاضرین بدر میں سے ایک صحابی سمجھے گئے ہیں، بدریوں میں ان کا شمار ہے۔ سرکار نے اپنی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم کا نکاح ان سے کیا، اور ہر دکھ کے وقت اس طرح پہنچے جیسے کہ پہنچنے کا حق ہے۔ دیکھیں سخاوت بھی کیا چیز ہے۔ حضرت عثمان غنی سخی تھے کمال درجے کے۔ ایک مرتبہ کی بات ہے کہ غزوہ تبوک کی تیاریاں ہونے لگیں، سرکار نے فرمایا آج تک جتنی جنگیں ہوئی ہیں قبیلوں کے ساتھ ہوئی ہیں، بادشاہوں کے ساتھ نہیں ہوئی ہیں۔ بدر کی جنگ ہوئی ہے قریش عرب سے ہوئی ہے، قریش مکہ سے ہوئی ہے۔ احد کی جنگ ہوئی ہے قریش مکہ سے ہوئی ہے۔ احزاب کی جنگ ہوئی ہے اور کفار عرب سے جنگ ہوئی ہے۔ اللہ حضرت قیاس خیبر کی جنگ ہوئی ہے، یہودان خیبر سے جنگ ہوئی ہے۔ یہ پہلی جنگ ہے جو گریٹ پاور کے ساتھ ہونے والی ہے۔ رومن امپائر اور پرشین امپائر، جن کو القدرت الشرقیہ القدرت الغربیہ سیاسیات کی زبان میں، یہ دنیا کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہوا ہے۔ مغرب پر رومن قابض ہیں، مشرق پر پرشین غائب ہیں، اور یہ دونوں طاقتیں پوری دنیا میں سب سے بڑی طاقتیں ہیں۔ ان میں سے رومنوں کے ساتھ اب ٹکر ہوئی ہے، اب رومنوں کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہوگا۔ اچھی سے دل کھول کے خدمت کرو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے سامنے سرکار نے یہ اعلان فرمایا، من جاہد جیش الاسرۃ فلہ الجنہ، جو آدمی آج کے اس لشکر کے لیے پیسہ خرچ کر کے اس کو تیار کرے گا، میں وعدہ کرتا ہوں اس کے لیے جنت ہے۔ بتائیے ہبہ کون کر سکتا ہے؟ علماء حضرات تشریف فرما ہیں، اور اللہ کا شکر ہے ابھی تک علماء تشریف نہیں لائے۔ پتہ نہیں، وعدہ تو یہ تھا کہ میں 4 تاریخ کو پہنچ جائیں گے، 5 تاریخ کو سبق پڑھائیں گے، لیکن اب تو 6 بھی گزر گئی۔ صرف حفظ والے علماء کرام آئے۔ یہ مسئلہ شرط ہے، لا پریمشن، شفے کا قانون، شفا مشائع، یہ مشترکہ زمین کا شعبہ نہیں ہو سکتا۔ پہلے تقسیم کرے بعد میں اس کو بیچے، پھر اس پر شفا ہو سکے گا۔ لیکن اگر وہ تقسیم کیے بغیر اس کو بیچے نہیں بیچ سکتا، اس پر شفے کا دعویٰ کرے نہیں کر سکتا۔ معلوم ہوا جنت میری سرکار کی ملکیت ہے، اس لیے آپ میں اس کو جنت دوں گا۔ دے گا کون؟ جو مالک ہوگا۔ جو مالک نہیں ہوگا وہ جنت دے نہیں سکے گا۔ باتیں بتاتے ہیں ایسا ایسا ہوا، تاریخی واقعات کو دہراتے ہیں، لیکن جو اعتقادی نتائج اس سے نکلتے ہیں ان کا ذکر نہیں کرتے۔ انہوں نے یہ بتایا کہ سرکار کو حق حاصل ہے، دنیا سے جائے بغیر بتا دیں جنت اس کو دیں گے۔ اگر سرکار کی بلا شرکت غیر جنت مملوکہ نہ ہو تو پھر یہ کہنا کیسے صحیح ہے؟ مانو کہ سرکار بے اختیار نہیں ہے۔ جس کو بے اختیار کہتے ہیں وہ نبی نہیں ہے۔ سرکار تاجدار مدینہ علیہ السلام کو اللہ انا اعطیناک الکوثر اپنی ذات کو باہر رکھا ہے، اپنی ذات کو چھوڑ کے جو کچھ موجود ہے یا آئندہ ہوگا یا گزرا ہوا ہے یہ سارا تیرا ہے۔ میں تو مالک یہی کہوں گا کہ مالک کے حبیب یعنی محبوب محب میں نہیں،
میرا تیرا۔ اب اپنے بیٹے کے بارے میں کبھی کہتے ہیں یہ میرے بیٹے کا، یہ میرا ہے؟ نہیں، جس کا بیٹا ہے اس کا مال ہے۔ تو سرکار کا یہ فرمانا کہ میں جنت اسے دوں گا، اور اعلیٰ نے خوب تبصرہ کیا ہے کہ آتانا کل کوثر کہہ کے دنیا ساری سرکار کو دے دی، اور اگر اس کو کہیں گے سرکار شریک ہے، اس میں خسارہ ہے ہمارا۔ شریک وہ ہوتا ہے جس کے پاس جزوی طور پر ملکیت ہو، اس کو پارٹنر کہتے ہیں۔ رب نے کہا کائنات میں کسی کا کوئی جزوی طور پر قبضہ نہیں ہے، اس کائنات کا تو مالک ہے۔ اس لیے جس کو جتنا دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا۔ اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من جاہد جیش الاسرۃ فلہ الجنہ، اس جگہ سخاوت کا ایک امتیازی نتیجہ دیکھیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، کہا علیہ مئۃ بعیر باخلاصها واکتابها، یا رسول اللہ 100 اونٹ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، بمے پالانوں کے، بمے کجاووں کے، اور اخلاص، اور اس کمبل کو کہتے ہیں جو پالان کے نیچے ہوتا ہے کہ پالان کی وجہ سے اونٹ کی کوہان زخمی نہ ہو، اس کو اخلاص کہتے ہیں۔ کہتے بمے پالانوں کے، بمے کجاووں کے، بمے نکیلوں کے، مہاروں کے 100 اونٹ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اس وقت عرب شریف میں 100 اونٹ کا مالک ہی کوئی نہیں تھا۔ سرکار خوش ہو گئے۔ سرکار نے دوسری طرف منہ کر کے کہا یار ادھر سے کام نہیں چلے گا، اور بھی خدمت کرنی پڑے گی۔ اس وقت حضرت عثمان غنی دوبارہ پھر کے سامنے آ گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ علیہ بعطا بعیر باخلاصها واکتابها، یا رسول اللہ 200 اونٹ اسی تفصیل کے ساتھ اور پیش کروں گا۔ سرکار نے اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، باقی صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے، جدھر توجہ کی حضرت عثمان غنی تیسری مرتبہ ان کے سامنے آپ کے سامنے آ گئے۔ جب یہ کہا کہ اور بھی مدد کرو، اور کا لفظ استعمال کرتے وقت حضرت عثمان کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ علیہ ثلاث مئۃ بعیر باخلاصها واکتابها، یا رسول اللہ 300 اونٹ بمے پالانوں، بمے کجاووں، بمے نکیلوں، بمے مہاروں کے، جو اونٹ کی تیاری کے لیے سامان ضرورت ہوتا ہے، ان تمام چیزوں سمیت آپ کی خدمت 300 اونٹ پیش کریں۔ آپ نے کہا جاؤ جا کے لے آؤ۔ انہوں نے خیال کیا کہ اگر میں کہتا جاؤں گا تو یہ بولتا جائے گا، اپنے آپ کو کنگال کر دے گا، اس لیے جاؤ جا کے لے آؤ۔ ہم لوگ زمینداروں کے پیر ہیں، دیہاتیوں کے پیر ہیں، ہمیں پتہ ہے 100 اونٹ قطار میں کھڑا میل سے زیادہ ایریا گھیر لیتا ہے، تو 300 اونٹ ایک قطار میں غالباً عربوں نے پہلی مرتبہ دیکھا ہوگا۔ اس سے بیشتر ایک قطار میں 300 اونٹ غالباً کسی کے مقدر میں نہیں تھا۔ یہ پہلے آدمی تھے حضرت عثمان غنی آئے، 300 اونٹ پیش کرنے کے ساتھ ساتھ آپ نے 1000 دینار جس کو پاؤنڈ کہتے ہیں، اس طرح کا وہ سکہ تھا، اسٹرلنگ کوائن تھا، درہم، ایک دینار میں 15 درہم تھے۔ اس وقت کا ریٹ کیا تھا؟ ایک گائے 3 درہم کی آتی تھی، 3 درہم کی گائے آتی تھی، اور ایسے پیسے دیے تھے عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ 1000 دینار آئے تو ان کا الکافی ہجر ہی آ کر کے وہ پیسے حضور کی گود میں ڈالے۔ کھانا یقلب فی ہجر ہی، سرکار اس طرح ان درہم و دینار کو الٹ پلٹ رہے تھے۔ فرماتے کیا تھے؟ ما در عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان کچھ بھی کرے، کوئی گناہ عثمان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ یہ سخاوت، نماز پڑھے اس کے بعد اس کا گناہ کچھ نہیں بگاڑے گا، یہ نہیں آیا۔ روزہ رکھے تو اس کے بعد کچھ بھی کرے اس کا حساب نہیں ہوگا، اور جہاد کرے اس کے بعد اس کا کوئی حساب نہیں ہوگا۔ کسی بھی عبادت کا یہ صلہ نہیں لائبلٹی آف لا سے، قانونی وجوب سے، کہ جب قانون عائد ہوتا ہے اسے مستثنیٰ کر دیا۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ان سے بھی سوال کریں گے جن کو بھیجا ہے،
اور ان سے بھی سوال کریں گے جن کی طرف بھیجا ہے، سب سے حساب، مگر عثمان سے حساب نہیں لیں گے۔ کیوں؟ میرے یار نے اس کو ایکسیپٹ کر دیا۔ یہ واقعہ تو بیان کرتے ہو، سرکار کا اختیار کیوں نہیں بیان کرتے ہو؟ جس کو قانون کہتے ہیں نا پریروگیٹو رائٹ، پریروگیٹو رائٹ ہے، کسی مملکت کے فرمانروا کے لیے کچھ ایسے حقوق ہوتے ہیں جس میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہوتا۔ دیکھتے نا آپ کے ملک میں جھگڑا پڑا ہوا ہے، اور یہ توشہ خانہ میں ایسی گاڑی آئی تھی، وہ کس نے لی ہے؟ کار آئی تھی، وہ کس نے لی ہے؟ اس میں ساری پبلک کیوں شریک نہیں ہو سکی؟ یہ پریروگیٹو رائٹ ہے ان کی بیگمیں شریک ہوئی ہیں، وہ خود شریک ہوئے ہیں، لیکن کسی عام آدمی کو شرکت کا حق نہیں ملا، کیونکہ یہ قانون کی روح سے ان کا پریروگیٹو رائٹ ہے۔ تو سرکار کا پریروگیٹو رائٹ یہ ہے کہ جس کو قانونی وجوب سے مستثنا کرنا چاہے کہ اس پر کوئی قانون لاگو نہیں ہوگا، سرکار کو اختیار ہے۔ یہ مختار کل کی شان ہے۔ یہ ایسے کی شان ہے کہ میں نبی ہوں، میں دل کے توڑ کے دو نہیں کر سکتا۔ یہ مسلمان کی بولی نہیں، یہ بات اسماعیل دہلوی نے اپنی کتاب تقویت الایمان کے اندر لکھا ہے کہ نبی جس کا نام ہے وہ تو ایک دن کے بھی توڑ کے دو نہیں کر سکتا۔ حوالہ دیا شاہ عبد الحق صاحب محدث دہلوی کی مدارج النبوت کا، مدارج النبوت جلد اول، اس کا صفحہ نمبر 9 پہ ہے۔ حضرت شاہ عبد الحق صاحب محدث دہلوی لکھتے ہیں، کہتے ہیں من پیغمبر خدا ہستم و نمی دانم کے پس دیوار چیز، میں اللہ کا پیغمبر ہوں مگر میں یہ نہیں جانتا کہ دیوار کے پیچھے کیا ہے۔ کہتے ہیں ای سخن اصل نہ دار، یہ کوئی حدیث نہیں ہے، یہ کسی بے ایمان نے من گھڑت بات کر کے سرکار کے اس کے مطلب کس طرح کہہ سکتے ہو کہ اس کو دیوار کا پیچھے کا پتہ نہیں؟ جس کو عرش کے پرے کا پتہ ہے اس کو دیوار کے پیچھے کا پتہ کیوں نہیں؟ ابو جہل کنکریاں لے کے آیا، بتا میری مٹھی میں کیا ہے؟ سرکار میں بتاؤں یا یہ جو تھی مٹھی میں وہ بول کے بتائے؟ تو جس کی یہ توفیق ہے، جس کی طرف اشارہ کرے اس کو بھی علم آ جائے، تو پھر بتاؤ نبی کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات اپنے متعلق کیا رائے ہے؟ سر جان سامنڈ جو انگلش جورسپروڈنس کا سب سے بڑا لوئر ہے، یعنی جس کو آپ اصول قانون کہتے ہیں نا، اس کو انگریزی میں جورسپروڈنس کہتے ہیں۔ تو یہ جورسپروڈنس کا سب سے بڑا اسکالر، اس کا نام ہے سر جان سامنڈ۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کیا ہے اور یہ بات بڑی اچھی طرح سمجھ آ گئی ہے۔ ان کا سب سے چھوٹا شاگرد ہے حسن بن زیاد، قانون بین الاقوام کا سب سے زیادہ اعلیٰ جاننے والا، امام حنیفہ کا چھوٹا شاگرد ہے۔ جو امام حنیفہ کا چھوٹا شاگرد ہے وہ دنیا کے سب سے مشکل قانون کا سب سے بڑا ماسٹر ہے۔ تو بتائیے سرکار کی ذات کیسے ہوئی؟ حضرت مولا مرتضیٰ کو آپ نے بھیجنا چاہا یمن میں گورنر بنا کے۔ آج کی تاریخ گورنر اور ہوتا ہے، چیف جسٹس اور ہوتا ہے، CNC اور ہوتا ہے، یعنی یہ تینوں پاور کے ادارے، ان کو جدا ہوئے 200 برس سے کم زمانہ گزرا ہے۔ یہ اس وقت کا نام ہے سپریشن آف پاور، یعنی جوڈیشری اور کے پاس ہے، دفاع اور کے پاس ہے، انتظامیہ اور کے پاس ہے۔ یہ تینوں ادارے اس وقت اکٹھے تھے۔ اس وقت حضرت علی مرزا کو آپ نے قاضی بنا کے بھیجا۔ اس وقت حضرت کرا کم عمر تھے، کہتے ہیں لا ادری من قضاء بین اثنین یا رسول اللہ، یا رسول اللہ مجھے یہ پتہ نہیں کہ دو کے درمیان فیصلہ کرنا ہو کس کو کہاں کھڑا کریں، مجھے تو دو کے درمیان فیصلہ کرنے کا طریقہ آتا ہی نہیں۔ اتنا کہنا تھا، سرکار نے یونیورسٹی میں بھیجا کہ جاؤ پڑھ کے آؤ۔ آپ نے اپنا ہاتھ لے کر کے ان کے سینہ بیکینہ پر پھیرا۔ آپ فرماتے ہیں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں مجھے پوری زندگی میں کبھی کسی فیصلے میں تردد نہیں ہوا۔ سرکار نے ایک اور ہاتھ پھیرا، علم ہی علم آ گیا۔ علم علی کی دھوم ہے کل کائنات میں، فضل علی کا رنگ ہے ہر بات بات میں، بغض علی سے باز آ اے وقت کے یزید، بغض علی سے باز آ اے وقت کے یزید، حب علی کو دخل ہے
تیری نجات میں۔ تو حضرت قرار کے بارے میں سر جان صابر لکھتا ہے پوری دنیا میں جتنے فیصلے ہوئے ہیں ان کے خلاف اپیلیں دائر ہوئی ہیں، اپیل کی گئی ہے۔ اپیل جو وکیل بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس بات پر غور کریں، جب وکیل اپیل ترتیب کرتا ہے اس میں اپنے امپیونمنٹ داخل کرتا ہے۔ امپیونمنٹ میں جی جو ہے وہ یو کر کے بولی جاتی ہے، انپگنمنٹ لکھا جاتا ہے، انپگنمنٹ۔ امپیونمنٹ کہتے ہیں مذمت کرتا ہوں، قلعدم قرار دیتا ہوں کہ فاضل عدالت نے جو فیصلہ کیا ہے اس کا میں غلط قرار دیتا ہوں کیونکہ اس نے فیصلہ غلط کیا ہے۔ فیصلہ غلط پہلے اس کو کہہ کے بعد میں اپیل دائر کرتا ہے۔ ایک اکیلا علی ہے جس کے کسی فیصلے پر کوئی امپیونمنٹ یا کوئی اپیل داخل نہیں ہوئی، ہے نا مزے کی بات۔ اگر صدیق اکبر کہتے ہیں تو پھر یہ بات کافی غور طلب ہوتی، عمر فاروق کہتے ہیں، حضرت قرار کہتے ہیں، اشرا مبشرہ کہتے ہیں، سرکار کا کوئی صحابی کہتا جس نے کلمہ نہیں پڑھا ہوا صرف قانون کا ماسٹر ہے اور پورے مغربی ممالک سے تسلیم کرتے ہیں کہ اس کے برابر کا قانون جاننے والا دوبارہ نہیں پیدا ہوا، سجان سامنے مالک، وہ کہتا ہے ہر شخص کا فیصلہ اس پر اپیل داخل ہوئی ہے، ایک علی کا فیصلہ ہے which was never reversed، جو کبھی بھی کینسل نہیں ہونا، اس کے خلاف اپیل ہوئی ہے۔ اب بتائیے ایک مرتبہ سینے میں ہاتھ پھیر دے تو دنیا بھر کے قوانین کا رنگ بدل دے اور دنیا مانے کے زیادہ دوسرا عالم نہیں ہے۔ اب میتھمیٹک کے الجبرا کے بعض قواعد کے موجود حضرت مولا مرتضیٰ ہے۔ یہ جو آپ انگریزی کے ہند سے کہتے ہیں یہ انگریزی کے ہند سے نہیں ہے، آپ آکسفورڈ ڈکشنری کو اٹھا کے دیکھیں یہ عربی کے ہند سے ہے۔ یہ جو آپ اسکولوں کالجوں میں 1 2 3 4 کر کے لکھتے ہیں یہ انگریزی کے ہند سے نہیں ہے، یہ عربی کے ہند سے باقاعدہ لکھا ہوا ہے، میرے پاس ڈکشنری موجود ہے۔ مجھے پتہ ہے میں مولوی برادری کا آدمی نہیں ہوں، مولوی میرا کبھی بھی صرفہ نہیں کریں گے۔ ایک مطلب سید اگر اگا چڑھی کے چلو تو سارے علی کے سے کرپیا کے شاہ صاحب سے پنجاب کی طرف آئے سے لنگوٹا بندہ سر وہ نماز پڑھا لگے، پیچھے راجے نے سر انہیں لنگوٹے پہ گیا، دعا راجا کڑی بنا تو لگا چائے کھڑ کو پیو لگ رہی، وہ سیدہ نے لنگوٹے کا تو سر پہنے انہیں یہ پیار پہ ہی گیا چائے کھڑ۔ سادات کے ساتھ کوئی ریاض کر کلمہ بھی سادات کے نانے کا پڑھتے ہیں لیکن بات کرتے ہیں بڑا بیگانہ طریقے سے کرتے ہیں۔ جناب مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اللہ نے ایسا علم دیا، اس میتھ پڑھنے کا کوئی بدشہ تھا؟ آپ میتھمیٹیشین ہیں، کوئی آپ کے علم میں کوئی ایسی اطلاع ہے کہ کافروں کے پاس یا مومنوں کے پاس کسی کے پاس میتھ کا کوئی بندوبست تھا؟ معلوم ہوا سرکار کا ہاتھ پھیرنے سے میتھ بھی آ گیا، حصے بھی آ گئی، قانون بھی آ گیا، اس کا کیوں ذکر نہیں کرتے؟ مان لیا کہتے تھے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ عقیدہ صحیح ہے کہ ان کو حساب کتاب نہیں ہوگا، یہ گارنٹی دی ہے سرکار نے کہ گناہ کرے گا نہیں، ماں در رہا ہوں سمانا ماں میں لباد رہا ہوں، میں یہ نہیں کہتا یہ گناہ کرے گا نہیں کرے گا، نہیں بے شک کر کے دیکھے کوئی گناہ اس کا کچھ نہیں بگاڑے گا۔ یار جس نبی کی زبان نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لائبلٹی آف لا سے ایگزیمپٹ کر دیا، اگر اسی رسول کی زبان نے کہا کہ اولاد فاطمہ جنت میں جائے گی پھر کون روکے گا اس کو؟ میرا ہر صحابی جنتی ہے کوئی گارنٹی؟ جس آدمی نے بدکاری کی، اعتراف کیا، سنگسار کیا گیا، کیا عقیدہ ہے؟ وہ جرم کی سزا پائے گا؟ ہرگز نہیں پائے گا، جنت میں جائے گا۔ یار گناہ کے ہوتے ہوئے سرکار کی منڈی میں جنت مل رہی ہے کہ نہیں؟ تمام صحابہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہمارا ایک متفق کیا عقیدہ ہے کہ کوئی صحابی دوزخ میں نہیں جائے گا۔ اس کی گارنٹی ہے کہ کوئی گناہ نہیں کرے گا؟ اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ گناہ نہیں گناہ کرے گا تو بھی جنت میں جائے گا۔ اس کا مطلب گناہ بھی اور جنت دونوں اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو
سرکار نے لائبلٹی اولا سے کتنے عقائد صاحب ہوئے. یہ شعور کرتے ہو صحابہ کا ذکر کم ہوتا ہے، مگر جن سے کرواتے ہو اس کا ذکر کرتے کہ سرکار کے یہ اختیارات ہیں. ہے کوئی دنیا کی طاقت اس وقت کا کوئی گناہ کہہ سکتا ہے کہ فلاں آدمی کوئی بھی جرم کرے اس کی کوئی سزا نہیں ہے؟ یہ نہیں کہہ سکتا، نہ کہنا چاہیے. لیکن سرکار نے فرمایا کچھ کرے کوئی گناہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اور ایک مرتبہ کی بات ہے، ذرا غور کریں، یہ سرٹیفکیٹ حضور نے ابو بکر صدیق کو نہیں دیا، عمر فاروق کو نہیں دیا، اشرا کو نہیں دیا. ان کو کیوں دیا؟ کہا سخاوت میں یہ ٹاپ کر گئے. یہ سخاوت کا صلہ ہے. سخاوت میں سے اے برا کی میاس، سخاوت ہمارا درد ہارا دواس. ساتھی فرماتے ہیں جو سخاوت ہے نا، یہ ایبوں کا جو تانبا ہے نا اس کو سونا بنانے والی ہے، اور سخاوت ان کا نمبر رہا ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ مدینہ شریف میں پانی کی بہت کمی ہے. حضرت سعد بن معاذ نے کہا تھا یا رسول اللہ میری اماں فوت ہو گئی ہیں، میں کیا کروں جس سے میری ماں کو فائدہ پہنچے. اور اخبر میرا کا تو اپنی اماں کے نام کا ایک کنواں کھدوا، اور کسی چیز کا صدقہ نہیں کہا کیونکہ مدینہ شریف میں پانی کی کمی تھی، اور پانی کے لیے برتن مٹی کے برتن تھے. اور اس وقت جو بحرین ہے، سوائے بحرین کے پورے حجازی ممالک میں کسی جگہ مٹی کے برتنوں کی کوئی صنعت نہ تھی. یعنی مٹی کے برتن بنانے والے صرف بحرین میں تھے، باقی کہیں نہیں تھے. جسے بحرین نہیں کہتے ہم لوگ، لیکن فلاں بحرین کیا وہ بحرین ہے. تو اس لیے سرکار نے کہا تم پانی کا بندوبست کرو. پانی کی دقت تھی، سرکار کو پریشانی اٹھانا پڑتی کیونکہ پانی کی ملکیت تھی اس کے یہودی زیادہ زیادہ مالک تھے، مسلمانوں کے گھڑے توڑ دیتے تھے. اب کیا کریں، پانی کہاں سے لائیں؟ جب تک آئندہ سال پورا نہیں ہوتا بحرین سے مٹکے نہیں آئیں گے. سرکار نے اس لیے فرمایا کہ تم اپنی ماں کے نام کا کنواں کھودو. ادھر کہتے یہ بکرا ہے غوث پاک کی 11ویں کا، ایک ملا کا طبقہ وہ کہتا ہے یہ حرام ہے کیونکہ غیر اللہ کے نام پر مشہور ہو گیا ہے. اور غیر اللہ کے نام پر مشہور پڑے ہوئے کہاں کے ہو؟ ہمارے مذہب سنی حنفی کی آخری کتاب ہے ہدایت شریف، اس میں تو یہ نہیں ہے شہرت کے معنی میں کوئی چیز حرام نہیں ہوتی. یہ کہتے ہیں یہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے، یہ حضور علیہ السلام کی ہے، وہ حرام ہو جاتی ہے. لوگ سارے عالم اسلام میں حضور کی قربانی کرتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کرتے ہیں. اب بتائیے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم اپنی ماں کے نام کا کنواں کھودو. اسی زمانے میں ایک نئی صورتحال پیش آ گئی. مدینہ شریف یونیورسٹی کی طرف ایک میل پر سفر کرو تو جبل صلاح کے پچھلی طرف ایک ویلی ہے، اس کے اندر بیر معونہ ہے جس کا پورے مدینہ شریف سے پانی زیادہ ہے اور بڑا خوش ہضم بھی ہے. اس کا اعلان ہوا کہ وہ بکے گا. سرکار نے فرمایا سارے صحابہ تھوڑے تھوڑے پیسے ڈالو، چندہ کرو، اور وہ خریدنا چاہیے تاکہ مسلمانوں کو پانی پینے کی، غسل کرنے کی، وضو کرنے کی، کپڑے دھونے کی اور طہارت کی ضرورتیں اپنے پانی سے پوری ہو سکے. جب یہ کہا حضرت عثمان کھڑے ہو گئے. میں کہا یا رسول اللہ کسی کو چندہ میں نہیں اجازت دیتا تھا، اس طرح تو آپ صلب والی میں اکیلا وہ سارے پیسے دوں گا. سبحان اللہ. سرکار نے فرمایا کہ من غفر علی بیر معونۃ فلہ الجنہ، جس نے پہلے فرمایا من جاہز جیش العسرۃ فلہ الجنہ، جو مشکل کے وقت کا لشکر تیار کرے گا اس کے لیے جنت ہے. آج فرمایا جو بیر معونہ خرید کے دے گا اس کے لیے جنت. کھڑے ہو گئے کہا یا رسول اللہ وہ سارا کا سارا پیسہ میں دوں گا. انہوں نے پیسہ لیا اور وہ خرچ کیا تو ان کو سخاوت کے بدلے میں اتنی شان ملی کہ قیامت کے میدان میں ہر ایک کا حساب ہوگا، نبیوں سے ہوگا، امتوں سے ہوگا، لیکن سرکار کا اختیار ہے
جس کو چاہے حساب سے مستثنا کر دیں۔ اب جناب تیسرا مرحلہ آیا مدینہ شریف میں، آپ گئے ہوں گے، دیکھا ہوگا جو پنک رنگ کے ستون ہے بقیع شریف میں، جنت البقیع، تو یہ ٹکڑا جنت سے آیا ہے۔ سرکار نے فرمایا یہ یہودیوں کی جگہ ہے، اب مسلم آبادی کا دباؤ بڑھ گیا ہے، اب اس کو کھلا کرنے کے لیے جگہ خریدنی پڑے گی۔ یہودی ایسا موذی ہے، 1 انچ اس سے خریدنی پڑے تو 1 میل کے برابر پیسے وصول کرتا ہے۔ حضرت عثمان کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ کسی کو نہ کہے اشترا تو من صلب والی، میں اکیلا سارے پیسے دے کے وہ خریدوں گا۔ مزہ آیا نا صحابی ہونے کا؟ ایسے سوکھے پھیکے محبت کے دعوے کرنا یہ آسان ہے، سخاوت کا بدلہ نہیں ہے کہ قیامت کے حساب کتاب سے سرکار نے مستثنا کر دیا۔ جس تاریخ جس کو کہتے ہیں یوم الدار، ایک لفظ تاریخ میں سے آتا ہے یوم الدار، حویلی والا دن، یہ اس دن کا نام ہے جس تاریخ حضرت عثمان غنی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک کو اس مکان میں بند کیا گیا کہ جس میں آپ نے شہادت پائی۔ اس میں چونکہ بنو امیہ کی حکومت تھی، انہوں نے خلافت کو بہت بری طرح سے استعمال کیا، چھوٹے سے چھوٹے ملازم سے لے کر کے سربراہ مملکت تک تمام بنو امیہ حضرت حیدر قرار جیسے آدمی کے پاس کوئی جاب نہیں تھی، حسن حسین کے پاس کوئی جاب نہیں تھی کیونکہ یہ بنو ہاشم میں سے تھا، اور مروان جیسا بے ایمان جس کو سرکار نے اپنی زندگی میں میں اس کے باپ کے شہر بدر کیا تھا، اس کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلا کے اس کو بیٹی کا رشتہ بھی دیا اور باغ فدق بھی دیا جس کا کوئی جواز نہیں تھا، اور 4 لاکھ روپیہ افریقہ کی مالگزاری بھی ان کو دی، اس کو دی۔ یہ وہ شخص تھا کہ سرکار نے اپنی زندگی میں اس کو بھی اور اس کے باپ کو بھی شہر بدر کیا تھا، ان کو نکال دی۔ وجہ کیا تھی کہ یہ دونوں بد کردار بھی تھے، دونوں مفعول تھے، مفاعیل خمسہ کا ذکر کیا ہے حضرت صاحب روح المعانی نے۔ روح المعانی وہ تفسیر ہے جس کو دوستوں نے، دشمنوں نے، وہابیوں نے سنی اور سب نے تسلیم کیا۔ اس کے اندر بعد ذالک زنین، ان سب برائیوں کے بعد یہ بات بھی ہے کہ وہ حرام زادہ ہے، یہ اپنے باپ کا بیٹا نہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ سرکار کی شان میں گستاخی کرنا یہ عام آدمی کا لیول نہیں ہے، جو اپنے باپ کا بیٹا ہی نہ ہو یہ وہ کام کرتا۔ اس بارے میں حضرت حیدر قرار کی رنگ سرکار سے ملتی ہے۔ ابن عساکر نے لکھا ہے کہ ما کنہ نعرف الرجل من غیر ابی الا ببغض علیہ، کا کسی کے متعلق پتہ نہیں چلتا تھا علیہ کے حرامی ہے، کہتے علی کا نام لیتے تھے، جب علی کا نام لے تو چین جبھی ہو جاتا، جھریاں چہرے پر ڈال، اسے پرکھا جاتا، اگر باپ کا بیٹا ہوتا علی کے نام سے کبھی نہ چھڑتا۔ معلومہ سرکار کی شان میں گستاخی کرنا یہ حرامی کا کام ہے، اور علی کا بغض رکھنا یہ بھی علی کا کام نہیں۔ کسی بھی صحابی میں یہ پہچان نہیں تھی کہ فلاں صحابی کے ذریعے سے حرامی پہچانا جاتا، اگر حرامی پہچانا جاتا تھا تو علی کے بغض سے پہچانا جاتا ہے نا۔ کیسی کسوٹی ہے ادھر سرکار کی برائیاں بیان کرنے والا، سرکار میں تو برائی ہے نہیں، محمد اس کے بارے بہت 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 تعریف کیا ہوا۔ یہ باب تفیل کا صیغہ ہے جس میں تکراری معنی 3 مرتبہ ہوتا ہے۔ اس جگہ مولویوں کی ضرورت پڑتی ہے، پڑھا لکھا آدمی اور اس کو آدمی بتاتا ہے کہ خواص ابواب، بابوں کی خصوصیت، ان میں سے باب تفیل جس میں تکرار معنی 3 مرتبہ آئے اس کو باب تفیل کہتے ہیں۔ تو محمد جو ہے باب تفیل کا اسم مفعول ہے، اس کے بارے میں بہت 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 تعریف کیا ہوا۔ کس طرح
کتنے ثابت ہوتا ہے؟ بہت بہت کہا کل مادے استعمال ہوئے کتنے؟ الحمدللہ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، تعریف اللہ تعالیٰ کی، حمد اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ لیکن سرکار دو عالم صاحب کا ذکر آیا، کہا محمد رسول اللہ، محمد اللہ کا رسول ہے، اور فرمایا یاتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہے۔ احمد کے معنی بھی تعریف کرنے والا، محمد کے معنی تعریف کیا ہوا۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقام محمودا، ان قریب تیرا رب تجھے مقام محمود پر فائز کرے گا۔ یعنی جتنے مادے قرآن میں حمد کے استعمال ہوئے ہیں اس میں سارے کے سارے حضور کی شان میں گئے ہیں۔ اللہ کی شان میں صرف الحمدللہ، حمد اصل مصدر ہے، اصل کے لیے رہا اور فرع کے لیے رہا، یعنی جو کوئی حمد سے نکلا ہے اس کا تو اقدار ہے۔ حمد بہت 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 تعریف ہے، تو جس کو شاہ رب گئے بہت بہت تعریف کیا ہوا، اس کے اندر عیب تلاش کرے، رائی علی کا کام نہیں۔ تو یہ دونوں جو تھے، سید محمود علوسی بغدادی نے اپنی تفسیر روح المعانی کے اندر لکھا ہے کہ یہ 5 آدمی کیٹیمائٹ تھے، بدفعلی کرواتے تھے۔ ایک مغیرہ، ولید بن مغیرہ، عرب کا سب سے بڑا خطیب، اس وقت خطاب کرنا بڑا کمال تھا، اس لیے وہ اپنے آپ کو عرب کہتے تھے، عرب میں نے بات کرنے والا، عجب کہ میں نے گونگا، اپنے آپ کو بات کرنے والا سمجھتے تھے، پوری دنیا کو گونگا شمار کرتے تھے۔ تو جو سرکاری دو عالم صاحب کی ذات بابرکات کا وقت ہے، اس وقت خطابت جوبنوں پر ہے۔ سب سے بڑا خطیب ایک وہ مفعول تھا، دوسرا سربراہ مملکت ابو جہل تھا، یہ بے ایمان بھی مفعول تھا۔ اندازہ کریں جو نبی پاک کے منکر ہیں ان کا کردار کیسا گھناؤنا ہے۔ اور ایک حکم بن العاص، حضرت عثمان غنی اللہ کا چچا، یہ بدکاری کرواتا تھا۔ ایک مروان جو حضرت عثمان کا داماد بنا تھا، اور ایک یزید، یہ 5 آدمی تھے جو مفعول تھے، بدکاری کرتے تھے۔ اب ذرا اندازہ کیجئے کہ سرکار نبی کریم علیہ السلام کی بدخائی اور مولا مرتضیٰ کی بدخائی، ایک تو حرامی ہونے کی پہچان ہوئی، دوسرا یہ بیماریاں سب ان کو لگی ہیں جو سرکار کے منکر تھے، سرکار کی شان میں گستاخیاں کرنے والے تھے، ان کو یہ بیماریاں لگی۔ حضرت نبی کریم علیہ السلام کے صحابی جن کا نام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے، ان کے پاس یہ رہتا تھا۔ اس یوم الدار کس سلسلے میں عمل میں آیا کا واقعہ یہ ہوا تھا کہ مصریوں نے آپ کے پاس وفد بھیجا کہ مہربانی کریں آپ یہ اپنا موجودہ گورنر ہٹائیں اور دوسرا گورنر بھیجیں، مگر وہ بنی امیہ میں سے نہ ہو۔ یہ بے ایمان مروان جو تھا یہ لکھ کے بھیجتا تھا کہ جو ہم نے آپ بھیجیں اگر بنی امیہ نہ ہو تو اس کی گردن اڑا دیں۔ اس دفعہ انہوں نے اس کا مطالبہ منظور کیا کہ محمد بن ابی بکر یہ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے تھے، اور ان کی ماں اسماء بنت امیس تھی، حضرت جعفر طیار کی بیگم تھی۔ وہ جب بیوہ ہوئی تو حضرت ابو بکر صدیق سے ان کی شادی ہوئی، جب وہاں سے بیوہ ہوئی حضرت قرار ان سے شادی کی۔ لیکن یہ حضرت نبی کریم علیہ السلام کے وصال والے دن 8 مہینے کے تھے، اس لیے یہ بھی ماں کے ساتھ ہی تھے، اور حضرت علی مرتضیٰ کو پالا تھا۔ ان کو تیار کیا گیا کہ ان کو مصر کا گورنر بنا کے بھیج دیں، لیکن ایسا ہوا جس وقت بھیجا تو وہ ڈیلیگیشن واپس جا رہا تھا جو آیا ہوا تھا، اسے یہ مطالبہ لے کر کے کہ آپ بنی امیہ کو نہ بھیجیں، کسی اور خاندان کا بھیجیں۔ اب راستے میں دیکھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی اونٹنی ہے، ناک میں سونے کی نکیل ہے، یہ پہچان تھی سربراہ مملکت کی۔ انہوں نے دیکھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی اونٹنی ہے، یہ ایک عام آدمی چلا رہا ہے، یہ کون ہے؟ انہوں دوڑ بھاگ کے اونٹنی کو گھیر لیا۔ جب اس حبشی کو اتارا، پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا ویسے سیر و سیاحت کے لیے جا رہا ہوں۔ اور تو سیر و سیاحت کے لیے جائے
تو سربراہ مملکت کی اونٹنی تیری سواری ہو. جب 2 چانٹے لگائے اسے تبلک نکال کے دیا چمڑے کا تھیلا جس کے اندر لیٹر تھا جس میں مور تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ. چونکہ دفتر کا انچارج تھا مروان، اس بے ایمان نے وہ کاٹ کے تو اس کے اوپر نیا حکم نامہ لکھا، یہ جو محمد بن ابی بکر کے نام سے گورنر آ رہا ہے پہنچتا جائے اس کی گردن اڑا دو اور پہلے سے زیادہ ظلم کرو تاکہ لوگوں کے پاس فریاد کی زبان ہی نہ رہے. لوگ یہ سمجھے کہ فریاد کا کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا. جب انہوں نے اس کو پکڑ لیا وہ سارا ڈیلیگیشن وہ آیا، انہوں نے اطلاع کی، باقی کوئی 20,000 آدمی اکٹھا ہو گیا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے مکان کا محاصرہ کر لیا اور کہنے لگے کہ مروان ہمارے حوالے کرو. حضرت عثمان غنی نے کہا نہیں میں اس کا حوالے نہیں کرتا. ان کا ان کو حوالے نہیں کرتے تو ہم آپ کو قتل کریں گے. ان کا مجھے قتل کرو. سرکار کے علم غیب کی ایک شہادت ہے. آپ قرآن کبھی پڑھ رہے تھے تو فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اس آیت پر آپ نے انگلی رکھی ہوئی تھی، سرکار نے اسی انگلی پکڑ کے دبا لی. عثمان تم یہ پڑھ رہے ہوگے تو تمہیں شہید کیا جائے گا، تیرے خون کا پہلا قطرہ اس آیت پر گرے گا. وہ پچھلے چند سال پہلے کی بات ہے، ترکیہ والے لائے تھے وہ قرآن جی جس میں وہ خون کا نشان تھا. اس میں ایک طبقے نے کہا یہ حدیث ضعیف ہے. ضعیف کیوں ہے کہ سرکار کا علم غیب کا پتہ چلتا ہے. ایک تو یہ پتہ چلا کہ حضرت عثمان کی تصدیق آپ نے فرما دی کہ آخری لمحے تک تو قرآن خوان ہوگا، سچے دین پر ہوگا. حضرت عثمان کے بارے میں تصدیق ہوگی. دوسرا یہ ہے کہ تم کہتے ہو نبی کو پتہ نہیں کون کب کہاں کیسے بنے گا. یہ کب کہاں کیسے بنے گا جواب آ گیا کہ نہیں آ گیا. تو اب جناب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ یار کوٹھے پہ چڑھ گئے. ان کا میں وہ عثمان نہیں ہوں جس نے جیش الاسرا کو تیار کیا تھا. ان کا وہی ہے. کہ اس کی کیا وجہ ہے؟ کہ تو حادثہ ہونے کے بعد میں سب کا دشمن بن گیا ہوں. دوسرا فرمایا بتاؤ میں وہ عثمان نہیں ہوں جس نے بیر مؤونہ خرید کے دیا تھا. آج جانور بھی پانی پی رہے مگر میں پانی نہیں پی سکتا. اور میں وہ عثمان نہیں ہوں جس نے وہ جگہ خرید کے مسجد میں ڈالی تھی. اب وہی کیس کی کیا وجہ؟ سب اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں، میں نہیں پڑھ سکتا. آپ نے پھر اسا پیغام بھیجا جناب علی سے کہو یار اور تو میرا کوئی امداد نہیں رہا، میرے ساتھ پیاسا اس ساتھ پانی مہیا کرو. مولا مرزا نے یہ اتنے تینوں خلافتوں کے زمانے میں کچھ دن جلاد کی ڈیوٹی رہی. یا جو ہائیلی کوالیفائڈ شخص ہے اس کو جلاد کی ڈیوٹی دینا یہ صحیح ہے؟ یہ قابل افسوس خبر ہے. اس خلافت کے زمانے میں بھی یہ 10 سال یہ 12 سال حکومت تھی، اس میں بھی ان کو کوئی ملازمت نہیں ملی. لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا ہمارے کام نہیں آئے ہو ہم بھی تمہارے کام نہیں آئے. اپنے بیٹوں کو ٹھنڈے پانی کی 2 سرائیاں دے کے بھیجا. واہ علی تیری اولاد کو تو کربلا کے میدان میں دریائے فرات کے کنارے پر پیاسا رکھا گیا. حالانکہ کنویں کا پانی کنویں والے کی ملکیت ہوتا ہے، دریا کا پانی کسی کی ملکیت نہیں. سرکار نے بدر والی رات کو بارش ہوئی تھی، پانی کے ٹینک بنا لیے تھے اور آنے والے دن میں جب لڑائی ہوئی تو کفار آیا ہمارے پاس پانی نہیں ہے. صحابہ نے پوچھا ان کو پانی دیں یا نہ دیں. اور اب پانی روکنا بڑا موذیانہ فعل ہے. پانی پینے دو، جانوروں کو پلانے دو، غسل کرنے دو، طہارت کرنے دو، روٹیاں پکانے دو، پانی نہیں روکنا. واہ نبی کریم آپ کی ذات پر قربان، آپ نے تو اپنے دشمنوں کو پانی مہیا کیا. اور مولا مرزا نے جب بنو امیہ نے پانی ان کو مہیا نہیں کیا تو حضرت علی مرزا نے پانی مہیا کیا. کہا جاؤ پانی پیش کر دو اور دونوں تلواریں لے کر کے دروازے پر کھڑے ہو. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک کے صحابہ میں اور آل بیت میں تعلقات خوشگوار تھے کہ عین خطرے کے وقت جب تلواریں چمک رہی ہیں، تیر برس رہے ہیں، یہ یوم الدار ہے. جب چاروں طرف سے کمک بند ہو گئی
اور حوصلہ افزائی نہ ہو سکی، صرف آل بیت نے جو حوصلہ افزائی کی وہ کی، تو دشمن مختلف صفتوں سے دیواریں پھلانگ کے آ گئے، اور جب نیچے پہنچے جناب عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی اہلیہ محترمہ، ان کے ہاتھ بھی کٹے تھے اسی نے، جب ان کو مارنے لگے کیسی وفادار خاتون نے، انہوں نے ہاتھ رکھے، آپ کی انگلیاں کٹ گئی لیکن پیچھے نہیں ہٹی۔ وہ مرادی پہلے محمد بن ابی بکر نے حضرت عثمان کی داڑھی پکڑ کے کھینچی، تو حضرت عثمان کہتے اگر تیرا باپ اس حالت میں تجھے دیکھتا کہ تو نے میری داڑھی پکڑی ہوئی ہے اور کھینچ رہے ہو، اس سے وہ شرمندہ ہو گئے، انہوں نے چھوڑ دی، لیکن جو مصر سے آئے ہوئے تھے انہوں نے گردن اتار دی۔ وہ کون تھے یہ آخر وقت تک پہچان نہ ہو سکی۔ بعد میں سوال اٹھا اب کیا کیا جائے، سوال تھا کیا کیا جائے، 10,000 آدمی ان کے ساتھ ہو گیا، 10,000 آدمی ان کے ساتھ ہو گیا، اب کسی کے خلاف کیس لڑنے کا چانس اس لیے نہیں کہ علم عقائد کا یہ مسئلہ ہے۔ شرع المقاصد اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ جس باغی ہتھیار ڈال دے اس کے خلاف کوئی چارہ جو نہیں ہو سکتی، تو کون کس کے کرے، 10,000 ادھر ہو گئے 10,000 ادھر ہو گئے، جیسے ادھر والے مجرم تھے ویسے ادھر بھی ہتھیار ڈالے، ادھر بھی ہتھیار ڈالے، نہ ان کے خلاف کارروائی ہو سکتی تھی نہ اس کے خلاف ہو سکتی تھی۔ یہ تھا آج کا بیان جو اختتام پذیر ہوتا ہے۔ امید ہے آپ اپنی نیک دعاؤں میں یاد رکھیں گے، جو واقعات ہیں ان سے جو نتیجے نکلتے عقائد پیدا ہوتے ہیں ان پر پردہ لوگ ڈال دیتے۔ آج آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ کون سے واقعات سے کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ اللہ میرا اور آپ کا خاتمہ سچے دین پر کرے۔ وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا